अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फरीहा मिर्ज़ा की कलम से तहरीर करदा नावल समसमा की एपिसोड नंबर 33 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इस नावल की हर नई अपलोड होने वाली किस्त की नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सकें। अब आते हैं किस्त की जानिब। अमीर अहद गाजियान 7 साल की उम्र में घर से भाग गया था। हुमैर गाजियान पागलों की तरह उसे ढूंढते रहे थे। किसी ने उसे कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा था। ये इत्तला मिलते ही वो भागते हुए कब्रिस्तान गए थे। वो उस वक्त सख्ते किसी कैफियत में खड़े उसे देखते रहे जो अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ की कब्र के साथ एक और कब्र खोद रहा था और उसमें पाँव लटकाए बैठा हुआ था। उसकी नज़रें अपनी माँ की कब्र की तख्ती पर लिखे नाम पर मरकूज़ थीं। अहद, ये क्या कर रहे हो? हुमैर गाजियान ने उसे वहशत के आलम में झंझोड़ा था और खींच कर खड़ा किया। उसकी सफ़ेद शलवार कमीज़ मट्टी से भरी हुई थी। चेहरे पर भी जा बजा धूल और मट्टी लगी हुई थी। हुमैर गाजियान ने जेब से रुमाल निकाल कर उसका चेहरा साफ़ किया और उसके कपड़े झाड़े, फिर उसके दोनों हाथ थाम कर उन पर लगी मट्टी रुमाल से साफ़ की। चलो मेरे साथ अहद। हुमैर गाजियान ने उसे पकड़ कर खींचा था, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी निगाहों का जाविया तक नहीं बदला था। मुझे यहाँ रहना है। उसने हाथ से अपनी माँ की कब्र के साथ खोदे हुए गड्ढे की तरफ इशारा किया। मामा के साथ। अहद मेरे बेटे, ऐसी बातें मत करो। हुमैर गाजियान तड़प कर रह गए थे। वो जानते थे कि वो अपनी माँ से कितना अटैच था। आज 3 हफ्ते हो चुके थे सुमेरा के इंतकाल को, पर उसका जहन अभी तक उस सदमे को कबूल नहीं कर पाया था। मुझे यहीं रहना है पापा, उसने दोबारा कहा और अपना हाथ हुमैर गाजियान के हाथ से छुड़वा लिया। वो अब दोबारा खामोशी से उस गड्ढे में जाकर बैठ गया था। हुमैर गाजियान चंद लम्हे रंजीदगी से उसे देखते रहे, फिर घुटनों के बल आकर उसके सामने बैठ गए। अपनी मामा से प्यार करते हो ना? हुमैर गाजियान ने उसके हाथ थाम कर पूछा था। उसने फ़ौरन इस बात में गर्दन हिलाई। फिर अपनी मामा की बात नहीं मानोगे? स्कूल नहीं जाओगे? मस्जिद भी नहीं जाते अब तुम? याद है ना तुम्हारी मामा की ख्वाहिश थी कि तुम कुरान पाक हिफ्ज़ करो, बहुत सारा पढ़ो और एक कामयाब इंसान बनो। वो बहुत नरमी से उसे समझा रहे थे। वो खामोशी से उन्हें सुन रहा था। मुझे नहीं जाना मस्जिद, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा था। क्यों? हुमैर गाजियान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बस, उसने कंधे उचकाए थे। अच्छा, अभी मेरे साथ घर चलो, हुमैर गाजियान ने मसालेहाना अंदाज में कहा और एक बार फिर उसे खींच कर खड़ा किया। वह चलने पर तैयार नहीं था। एक गहरी सांस लेकर हुमैर गाजियान खड़े हुए और झुककर उसे गोद में उठाया और उसकी चीखों पुकार सुने बगैर उसे वापस ले आए थे। 1 हफ्ते में ये तीसरी बार हुआ था जब वो इस तरह बिना बताए घर से बाहर निकलकर कब्रिस्तान चला गया था। वो उसकी वजह से बेहद परेशान थे और ये परेशानी उस वक्त गुस्से में बदली जब अगले कुछ दिनों में वो एक बार फिर बगैर बताए कब्रिस्तान चला गया था। इस बार उसने सुमेरा की कब्र खोदने की कोशिश की थी। गोरकन ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। बहुत से लोग जमा हो गए थे। हुमैर गाजियान को जैसी खबर मिली वो शामिर के साथ भागते हुए आए थे। वो मजमे के बीचों बीच चुपचाप खड़ा सर्द निगाहों से उन सबको घूर रहा था। उसके सारे कपड़े मट्टी में से भरे हुए थे और उस वक्त हुमैर गाजियान ने ज़िंदगी में पहली बार उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। तुम जैसी औलाद के होने से अच्छा था मैं बे औलाद ही रहता। वो अब उसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए लानत मलामत कर रहे थे। वह सुन होते वजूद के साथ वहाँ खड़ा था। उसका गाल सुर्ख पड़ चुका था और आंखें बेतहाशा सर्द हो रही थी। पापा, इसे कुछ मत कहें, वो छोटा है, नासमझ है। और ये भी पहली बार था जब शामिर उसके हक़ में बोला था, और सिर्फ बोला ही नहीं था, उसने आहत के पास जाकर उसे गले लगाया था। उसका चेहरा रुमाल से साफ़ किया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया था। क्यों किया तुमने ऐसा? रात को शामिर ने उससे सवाल किया था। क्योंकि अब मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं। मामा नहीं रही अब। पापा को देखा आपने? उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। वो मुझे डांटते हैं। आज सबके सामने उन्होंने मुझे मारा भी। वो बेहद मासूमियत से कह रहा था और शामिर का दिल पिघल गया था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, शामिर ने उसके बाल बखेरते हुए मोहब्बत से कहा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरी सारी बातें मानेंगे? हाँ, सारी बातें मानूंगा। मुझे डांटेंगे तो नहीं? कभी नहीं। मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? उसकी आवाज़ में खौफ की आमेज़िश शामिर ने वाज़ेह महसूस की थी। नहीं, कभी नहीं। शामिर ने उसका हाथ थाम कर वादा किया था। बस फिर ठीक है। वो जैसे मुतमईन हो गया था। उसके चेहरे पर इत्मीनान देखकर शामिर ने गहरी सांस ली।
تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. تم آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کرو گے، شاہ میر نے سنجیدگی سے کہا. اوکے، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا. شاہ میر کو اس کے اتنی آسانی سے مان جانے کی توقع نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے وعدہ لینے پر مجبور تھا. مسجد کے صحن میں بہت سے بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. وہ بھی سفید شلوار قمیص کے ساتھ جالی دار سفید ٹوپی پہنے اگلی قطار میں بیٹھا سپارہ پڑھ رہا تھا. اس کی گرے آنکھیں سپارے پر جھکی ہوئی تھیں. اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی. وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا. وہ یہاں قرآن حفظ کرنے آتا تھا. حمیر قادیان نے 5 سال کی عمر میں اسے حفظ کے لیے اس مسجد میں بھیجنا شروع کیا تھا. 2 سال میں اس نے 25 سپارے حفظ کر لیے تھے. اس کا حافظہ مضبوط تھا. اسے یاد کی ہوئی چیزیں بھولتی نہیں تھیں. اس کو دیکھو، یہ اس دن اپنی مری ہوئی ماں کی قبر کھود رہا تھا. اس نے ایک سرگوشی سنی تھی. اس کے سامنے والی قطار میں وہ دونوں بچے بیٹھے اس کی طرف اشارہ کر کے باتیں کر رہے تھے. اس کو شرم نہیں آتی؟ کوئی اپنی مری ہوئی ماں کی ایسی بے حرمتی بھی کرتا ہے؟ دوسرے نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. مجھے لگتا ہے یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. میرا ابا کہہ رہا تھا اس سے دور ہی رہو، پہلے والے نے رازداری سے بتایا. وہ چپ چاپ سن رہا تھا، جیسے یہ اس کے بجائے کسی اور کے بارے میں کہا جا رہا. اسے دوسروں کے طنزیہ جملوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اللہ کا قہر نازل ہوگا اس پر، دیکھ لینا. اللہ کا قہر، اللہ کا قہر، اللہ کا قہر. اس کے دل و دماغ میں یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے تھے. اس نے بمشکل دانت پر دانت جما کر غصہ ضبط کیا. اسے دیکھو، مجھے لگتا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی ہے، جب ہی اس کا منہ لال ہو رہا ہے. دوسرے بچے نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور سرگوشی کی. سنتا ہے تو سن لے، پہلے والے نے لاپرواہی سے کہا تھا. اس نے مزید کچھ نہیں سنا. دھیان سے سبق یاد کیا اور مولوی صاحب کو سنا دیا. 5 بج چکے تھے. ان کو چھٹی ہو گئی تھی. ڈرائیور اسے لینے نہیں آیا تھا. وہ سینے سے سپارہ لگائے چپ چاپ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا تھا جب وہی دونوں بچے اس کے سامنے آ کر رکے. کیسی ہو وحد؟ ان میں سے پہلے والے بچے نے، جس کا نام حشام تھا، بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا. اس نے اچانک نظریں اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا. اس کی گرے آنکھیں جو اٹھی تھیں تو پھر وہ دونوں جسے خوف سے آواز نہیں نکال سکے. اس کے چہرے پر گہری سرخی دوڑ رہی تھی اور آنکھوں میں شدید غصہ ہلکورے لے رہا تھا. اس نے ایک نظر ڈالی تھی ان دونوں لڑکوں پر اور دوبارہ زمین پر دیکھنے لگا تھا. حشام اور منان دونوں جیسے کسی ٹرانس سے نکلے تھے. بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو جواب کہاں دیں گے؟ منان نے حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی افسردگی سے کہا. ویسے ہم نے سنا ہے کہ تم نے قبرستان بھاگ گئے تھے اور اپنی ماں کی قبر کھودتے ہوئے پکڑے گئے. حشام نے اس کی خاموشی سے مزید فائدہ اٹھایا. وہ لب بھینچ کر رہ گیا. اپنا کام کرو، وہ کچھ درشتی سے بولا. ارے دیکھو تو یہ کیسے اکڑتا ہے، منان نے حیران ہوتے ہوئے کہا. اس کی ساری اکڑ میں نکالتا ہوں، سمجھتا کیا ہے کہ خود کو. حشام اچانک کے غصے اور نفرت سے بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار دھکا دیا تھا اسے. اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا منہ کے بل زمین پر گرا تھا. اس کے ہاتھ سے سپارہ چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا. اس نے لال انگارہ آنکھوں سے پہلے سپارہ اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے پاس کھڑے کسی بچے کو پکڑایا. پھر سر سے ٹوپی اتار کر جیب میں رکھی اور کپڑوں پر لگی مٹی جھاڑتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا. وہ دونوں چہرے پر خباثت بھری ہنسی لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی مسکراہٹ وقتی تھی کیونکہ وہ اچانک ہی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا. وہ صرف 7-7.5 سال کا تھا، لیکن اس کا قد کافی لمبا تھا. وہ ان دونوں لڑکوں سے بڑا لگتا تھا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ حشام کو گریبان سے پکڑا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا تھا. وہ تڑپ کر رہ گیا اور ایک جھٹکے سے سڑک پر گرا تھا. وہ اب باقاعدہ حشام کے اوپر چڑھ کر اس کی دھلائی کر رہا تھا. اس کے سر پر خون سوار تھا. منان نے اسے پیچھے چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی تھی. منان درد سے دوہرا ہو کر پیچھے ہٹتا چلا گیا. ہمت کیسے ہوئی تیری؟ میرا سپارہ نیچے گرایا، بول. وہ جنونی انداز میں اسے زمین پر پٹک کر مارنا شروع کر چکا تھا. حشام کا چہرہ خون سے تر ہو رہا تھا. شاید نہیں، یقیناً اس نے حشام کی ناک توڑ دی تھی جہاں سے خون فورے کی طرح نکل رہا تھا. اس کا اپنا ہاتھ خون سے رنگین تھا. کئی بچے وہاں جمع ہو چکے تھے. اچانک ہی وہاں پولیس جیپ کے سائرن بجنے لگے تھے. ارد گرد کافی تماشا لگ چکا تھا. اگر پولیس والے اسے کھینچ کر پیچھے نہ کرتے تو شاید وہ حشام کی جان لے لیتا. 7.5 سال کی عمر میں وہ پہلی بار پولیس کی تحویل میں آیا تھا. اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا. وہ نہیں جانتا تھا اس کی بیل حمیر قادیان نے کس طرح کروائی تھی، مگر اسے اتنا یاد ہے کہ پولیس اسٹیشن سے گھر آ کر انہوں نے اسے بہت کچھ کہا تھا. شاہ میر نے ہمیشہ کی طرح اس کا دفاع کیا تھا، لیکن اس بار حمیر قادیان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. تم دونوں کل رات کی فلائٹ سے ماسکو جا رہے ہو؟
جا کر پیکنگ کر لو، انہوں نے بے حد ٹھوس لہجے میں کہا تھا اور پھر وہاں سے چلے گئے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ان کے جانے کے بعد وہ چیخ پڑا تھا، آہد پاپا بھی بہت غصے میں ہے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ شاہ نے تحمل سے کام لیا تھا۔ اگلے دن عمیر قاضیان نے اسے ماسکو نہیں بھیجا تھا بلکہ اپنے دوست ڈاکٹر عبدالسلام کے گھر بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام پہلی نظر میں ہی اسے بہت اچھے لگے تھے۔ وہ بہت نرم گو تھے، جو کچھ وہ کہتا تھا وہ اسے بہت توجہ سے سنتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہونے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ 8.5 سال کی عمر میں اس نے ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس سے قرآن حفظ کیا تھا۔ اس کا حفظ مکمل ہوتے ہی عمیر قاضیان نے اسے ابراڈ بھجوانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے ڈاکیومنٹس بھی بن چکے تھے اور اگلے سنڈے اس کی فلائٹ تھی۔ اس بار اس نے بلا چون چرا کیے ان کی بات مان لی تھی۔ شاہ بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم قرآن کو ہمیشہ یاد رکھو، اسے کبھی بھولنا مت، اسے اپنے سینے میں ہمیشہ محفوظ رکھنا، ڈاکٹر عبدالسلام نے اسے نصیحت کی تھی۔ کیا فائدہ؟ اس نے بڑے عجیب سے انداز میں پوچھا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ملتا ہے اللہ سے اتنی دعائیں کر کے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بے حد مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ کیا نہیں ملتا؟ تم اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ مانگا تھا پر نہیں ملا۔ اس نے شکستگی سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ کیا مانگا تھا؟ زندگی مانگی تھی، اپنی ماما کی زندگی۔ اس کا انداز آج معمول سے کافی ہٹ کر تھا۔ وہ امانت تھی، وہ تمہاری چیز نہیں تھی کہ تمہیں عطا کرتی جاتی، وہ اللہ کی چیز تھی۔ امانت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کی چیز جو آپ کے پاس رکھی گئی ہو وہ امانت ہوتی ہے۔ ہم سب کی زندگیاں بھی اللہ کی امانت ہیں۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے نرم لہجے میں چہرے پر مدھم مسکراہٹ لیے اسے سمجھا رہے تھے۔ میں اب اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ مجھ سے میری ماما مت چھینے، مگر اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ جانتے ہیں میں نے قرآن اس لیے حفظ کیا ہے کہ یہ میری ماما کی خواہش تھی۔ اب وہ نہیں رہیں تو اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی فائدہ نہیں، اب نہیں رکھنا مجھے اللہ سے کوئی تعلق۔ اس کا لہجہ ایک دم اسپاٹ اور بے تاثر ہو گیا تھا۔ میں اب کبھی اللہ کو نہیں پکاروں گا، اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے بے حد سرد لہجے میں بنا سوچے سمجھے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے چہرے پر رنجیدگی کا تاثر ابھرا تھا۔ تمہیں اللہ کے پاس ہی آنا ہوگا۔ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی کائنات میں موجود کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی محتاج نہ ہو۔ تم اس سے بھاگ کر جہاں بھی جاؤ گے، لوٹ کر تمہیں اپنے رب کے پاس ہی آنا ہوگا۔ تم ایک دن واپس آؤ گے، اللہ تمہیں خود کھینچ کر لائے گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ جیسے کچھ بول نہیں سکا تھا، بس ساکت نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر یکدم اٹھ کر چلا گیا۔ یہ اس کی ڈاکٹر عبدالسلام سے آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد وہ ماسکو چلا گیا تھا۔ ماسکو میں اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ وہاں ایڈجسٹ ہوتا چلا گیا تھا۔ بورس سے اس کی دوستی بورڈنگ کے دوران ہی ہوئی تھی، پھر ہائی اسکول میں اس کے دوستوں کی لسٹ میں لارا کا نام بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کے مزید دوست بن گئے تھے۔ اس کے سارے دوست اپنی جگہ پر شاہ سے اسے جیسی محبت تھی وہ اور کسی سے نہیں تھی۔ اپنی اسٹڈی مکمل ہونے پر شاہ واپس چلا گیا تھا اور عمیر قاضیان کا بزنس میں ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ وہ اکثر چھٹیوں پر پاکستان چلا جاتا تھا۔ اس سارے عرصے میں اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ وہ اب احد نہیں جزین تھا۔ اس نے احد کو ماضی کا ایک حصہ سمجھ کر اپنے اندر دفن کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں سب کچھ پرفیکٹ جا رہا تھا اور تب سب کچھ بدل گیا جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ عمیر قاضیان کی بھانجی اسے پہلی نظر میں ہی سخت بری لگی تھی۔ اسے خواہ اس لڑکی سے چڑ ہونے لگی تھی اور یہ ناپسندیدگی اس وقت نفرت میں بدلی جب عمیر قاضیان نے اس سے شادی کی بات کی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ابھی ٹین ایجر تھا، اس کے بہت سے پلانس تھے۔ وہ اس سٹیج پر تو بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ شادی کسی صورت میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی آزادی عزیز تھی، لیکن عمیر قاضیان ارادہ کر چکے تھے۔ سمسمہ کی صورت میں انہوں نے اس کی آزادی ختم کر دی تھی۔ وہ اس نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ماسکو جاتے ہی وہ اسے ڈیورس دے دے گا، مگر پتہ نہیں وہ ایسا کیوں نہیں کر سکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی رائے سمسمہ کے بارے میں بدلنے لگی تھی۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، مگر اس نے کبھی یہ اعتراف نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ وہ اسے پہلے دن سے یہ بات باور کروا چکا تھا کہ یہ نکاح محض کاغذی رشتہ ہے۔ وہ ہر بار خود کو یہ دلیل دے کر مطمئن کیا کرتا تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کب اس کے لیے یہ کاغذی رشتہ اتنا اہم بن گیا تھا۔ اسے اس بات کا ادراک اس دن ہوا جب اس نے اینڈریو کو سمسمہ کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تھا۔ اس کا دماغ کھولنے لگا تھا۔
اس کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اس شخص نے اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے جو اس کی بیوی ہے، اور تب اس نے پورے دل سے اس کے اور اپنے رشتے کا اقرار کیا تھا۔ یہ رشتہ اس کے لیے اہم تھا، وہ اسے نبھانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس دن وہ زمزمہ سے بات کرنے گیا تھا، مگر عین موقع پر کسی نے اسے وہ ویڈیو بھیج دی تھی۔ اس کے اندر آتش فشاں پھٹا تھا۔ غصے میں اندھے ہو کر اس نے زمزمہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دیر تک بیٹھا غصے سے کھولتا رہا تھا۔ میں بے وقوف تھا جو اس کی مکاری سمجھ ہی نہیں سکا۔ یہ اس کی رائے تھی زمزمہ کے بارے میں۔ وہ اسے طلاق دینے کا پورا ارادہ کر چکا تھا، لیکن پھر شاہ میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ پاکستان چلا آ گیا۔ پاکستان آ کر اس نے ایک بار پھر نئی قیامت کا سامنا کیا تھا۔ شاہ میر کومے میں تھا اور اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ تب پہلی بار اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھے تھے، پہلی بار اس نے خدا کی ضرورت محسوس کی تھی۔ وہ ایک بار پھر خدا کے سامنے جھک کر رونے اور گڑ گڑانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور وہیں اس کی ملاقات ڈاکٹر عبدالسلام سے ہوئی تھی۔ شاہ میر کے ہوش میں آنے کے بعد وہ ان کے گھر ان سے ملنے گیا تھا۔ سالوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا اللہ سے اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اور آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے میں پکار سکوں، کوئی نہیں جس سے مدد مانگ سکوں، اللہ کے سوا کوئی در نہیں جس کا دروازہ میں کھٹکھٹا سکوں۔ ہر انسان اللہ سے بھاگ کر اللہ کے پاس لوٹتا ہے۔ وہ گردن جھکائے ندامت سے اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے میرے بچے، تم نے ہدایت پا لی، وہ اپنے ازلی شفقت بھرے انداز میں بولے تھے۔ وہ انہیں زمزمہ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی کال آ گئی تھی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تھے۔ ان کا چہرہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کے پیرنٹس نے زبردستی اس کی شادی کروا دی اس کے کزن سے، اور وہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ لیکن آج اتنے عرصے بعد اس کا فون آیا تھا، بہت رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس بچی کے ساتھ۔ وہ خود ہی بتاتے بتاتے چپ ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر راحت نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا تھا۔ نور، اس کا نام نور ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جیسے تھکان زدہ سانس خارج کی تھی اور پھر ڈھیلا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ پاکستان آ کر اسے شدت سے زمزمہ کی یاد آئی تھی۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول پایا تھا۔ ماسکو واپس آتے ہی اس نے زمزمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی ویب سائٹ پر لکھی ساری باتیں پڑھ کر ایک بار پھر منہ کے بل گرا تھا۔ اسے خود سے گھن آئی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک لڑکی کے کردار پر الزام لگا دیا۔ وہ لڑکی کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ اس کی منکوحہ تھی۔ وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ 6 سال میں اس نے ہر روز اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں پڑی اس کی ڈائری پڑھ چکا تھا۔ وہ اس کی ویب سائٹ روز کھول کر دیکھتا تھا۔ وہ ہر دوسرے روز وہاں کچھ نہ کچھ لکھتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی لکھتی تھی اس میں احد کا نام ضرور ہوتا تھا۔ وہ اسے آج بھی یاد کرتی تھی۔ 6 سال میں وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا تھا۔ شاہ میر نے جب اسے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر دی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے، مگر کچھ تھا جس نے اسے روک دیا۔ وہ زمزمہ کے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ I'm sorry بھائیان، میں پاکستان نہیں آ سکتا، مجھے لیب میں کچھ ضروری کام ہے۔ اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ شاہ میر نے اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا آج اس کی بات نہیں مانے گا۔ وہ ماسکو یونیورسٹی میں ہی ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پر لیب میں کام کرتا تھا۔ اس کا آدھا دن کام کرتے ہوئے اور آدھا دن زمزمہ کو ڈھونڈتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ 6 سال میں اس نے ہر روز نماز پڑھ کر اس کے واپس ملنے کی دعائیں مانگی تھیں۔ 6 سال بعد وہ دعا معجزاتی طور پر قبول ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے مل چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ اس سے بہت دور تھی۔ فاصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ اب جب کہ وہ اتنا عرصہ اس کے بغیر رہ چکا تھا تو کیا وہ ایک بار پھر اس کے بغیر رہ سکتا تھا؟ اس میں ہمت نہیں تھی اب خود سے اس سوال کا جواب پوچھنے کی۔ اس نے تھک کر اپنا سر پیچھے گرا لیا۔ کیا وہ اس کے بغیر اب جی پائے گا؟ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں بند کیے بینچ سے ٹیک لگائے وہاں بیٹھا رہا تھا، پر اس نے کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کیا تھا۔ کوئی بہت نرمی سے اس کے ماتھے سے خون صاف کر رہا تھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی اور پھر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ بینچ پر زمزمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے وہ نرمی سے کاٹن کی مدد سے اس کے ماتھے سے خون صاف کر رہی تھی جو اب بہہ کر جم چکا تھا۔ زخم دے کر مرہم لگا رہی ہو؟ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آپ پر رحم آتا ہے، اسی لیے مرہم لگا رہی ہوں۔ آپ نے تو صرف زخم دیے ہیں، مرہم لگانے کی توقع آپ سے کبھی رکھی ہی نہیں تھی۔ وہ مصروف انداز میں اس کے ماتھے کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
تم نے مجھے موقع تک نہیں دیا مرہم لگانے کا۔ آپ نے مجھے زخم دیتے وقت یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ زخم کتنا گہرا ہوگا۔ وہ بینڈیج اس کے ماتھے پر لگاتی ہوئی دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھول جائیں۔ میں کوئی اپنی زندگی کو بھی بھول سکتا ہے؟ احد نے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ مجھے نہیں بھول سکتا۔ بہت کوشش کی مگر نہیں بھول سکا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ تمہیں بھولنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے بھول جائیں گے آپ۔ اس نے فوراً مشورہ دیا، البتہ دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ احد نے پہلے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر یکدم ہنس پڑا تھا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ زمزمہ نے اسے اتنے سالوں کے بعد یوں کھل کے ہنستا دیکھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ ہاں؟ وہ مشکل ہنسی کنٹرول کر کے بولا تھا۔ وہ بہت عرصے بعد پہلے والی ٹون میں واپس آیا تھا۔ میری بلا سے 4 کر لیں؟ وہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ دل ہی دل میں اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ 1 کر کے پچھتا رہا ہوں، تم 4 کی بات کرتی ہو؟ وہ ایک بار پھر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ بہت زیادہ، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں پاکستان چلی جاؤں گی، آپ دوسری شادی کر لیجیے گا۔ اس نے جیسے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ میری بیوی نے شادی کے اتنے سالوں بعد کوئی فرمائش کی ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ لڑکی تم ڈھونڈو گی۔ زمزمہ کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ وہ جل کر خاک ہوئی تھی۔ میں آپ کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی کہ پھر آپ تیسری شادی کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اس نے جبری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی تھی، ورنہ دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ تھینک یو، احد نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری تھی۔ اس نے تل ملا کر اسے دیکھا، پھر رخ موڑ لیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔